अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि अदद इनामिल्लाहि व अफ़ज़ालिहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 129 शामिल है। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, भेज इनमें एक बरगुज़ीदा रसूल उन्हीं में से, ताकि पढ़कर सुनाए उन्हें तेरी आयात और सिखाए उन्हें ये किताब और दानाई की बातें और पाको साफ कर दे उन्हें, बेशक तू ही बहुत ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर बयान करते हुए हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं आपके अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला से एक ऐसे जलीलुल कदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के लिए यहाँ पर इल्तिजा की जा रही है, जिसका दामने रहमत इतना कुशादा और खाने करम इतना वसी हो कि हर ख़ास व आम उससे फ़ायदा उठा सके। अब ये देखना है कि इसका मिस्दाक कौन है। कुरान करीम के अल्फाज पर गौर करने से यह हकीकत खुल जाती है। वाबास फीहिम और रसूलम मिनहुम पर गौर फरमाइए। हुम की ज़मीर का मुरज्जा या उम्मतन मुस्लिमतन है या ज़ुर्रियतिना है। इनके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं जो किसी तावील से भी हुम का मुरज्जा बनाया जा सकता हो। इन दोनों लफ्ज़ों में से किसी एक को आप मुरज्जा बनाइए तो यही पहली सूरत में मानी ये होगा कि उम्मत मुस्लिमा में से जो हमारी यानी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो रसूल मबूस फरमा। दूसरी सूरत में ये मानी होगा कि हमारी औलाद में से एक रसूल मबूस फरमा। दोनों सूरतों में यही साबित होता है कि इस दुआ का वही मिस्दाक है जो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों की नस्ल से हो, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तो हो लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ना हो, मसलन औलाद इसहाक अलैहिस्सलाम, वो इस दुआ का मिस्दाक नहीं हो सकता। यह बात भी याद रखने की है कि नस्ल इस्माईल अलैहिस्सलाम में से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी मबूस नहीं हुआ, बल्कि किसी को झूठा दावाए नबुव्वत करने की भी तौफीक नहीं हुई, ताकि ये हकीकत हर शक को शुबा से बालातर रहे कि वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थी जिसके लिए खलील व ज़बीह अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे। रसूलन मुफरद और नकरा मुनव्वन इस्तेमाल हुआ है, जिससे इस अमर की तरफ इशारा है कि वो होगा भी एक और होगा बेमिसाल साहिब शान अजीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन उम्मतिही। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उनकी उम्मत में से हैं। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्ना दावतो अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। नाज़रीन, नबी के 3 फ़राइज़ हुआ करते हैं। उन अजीम बाप बेटे ने इस खुसूसी दुआ में अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए हमारे रब, हम जिस रसूल के मबूस होने की दुआ कर रहे हैं उसमें ये 3 खुसूसियात हों। पहली ये कि यतलू अलैहिम आयातिका, पढ़कर सुनाए उन्हें तुम्हारी आयात, और दूसरा ये कि युअल्लिमुल किताब वल हिकमत, सिखाए उन्हें किताब और दानाई की बातें, और तीसरी ये कि व युज़क्कीहिम, और पाको साफ कर दे उन्हें। यहाँ पर ज़रूरी है कि इन तीनों खुसूसियात
یا فرائض کا تفصیلی جائزہ لے کہ آخر ان سے مراد کیا ہے۔ ناظرین، یتلو علیہم پہلا فرض کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ یتلو علیہم آیاتکا، پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیات، یعنی جو کتاب اس رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جائے گی اس میں سے تیری آیات کی تلاوت اپنی امت کے سامنے کرے اور بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا اتارا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے رب کی طرف سے اسے آگے پہنچا دیجئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نبی پر اتارے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ احکامات امت مسلمہ تک پہنچا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نبی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ وہ عنوان ہر حکم امت تک پہنچانے کا پابند ہے۔ آیات پڑھ کر سنانے کا مقصد یہی ہے۔ ناظرین، تلاوت کے دو مفہوم ہیں۔ تلاوت، اس کا پہلا مقصد احکام کو دوسروں تک پہنچانا ہے یا دوسروں کو تعلیم دینا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد خود اپنی ذات کے لیے تلاوت ہے۔ جس طرح ہم قرآن پاک کو کلام الہی سمجھ کر ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور پھر بار بار پڑھتے ہیں، خود لفظ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی آیات جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ وحی کے ذریعے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی تھی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ گھر سے باہر تشریف لاتے اور کاتبان وحی میں سے جو بھی قریب ہوتا اسے طلب فرماتے اور حکم کرتے کہ اس آیت یا سورہ کو فلاں مقام پر لکھ لو تو وہ لکھ لیتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام مجلس میں تشریف لاتے اور فرماتے کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا ہے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں تشریف فرما ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہو جاتی، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وحی نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی کاتب مل جاتا اسے تحریر کروا دیتے۔ ناظرین، دوسرا فرض ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ یہاں پر ارشاد ہے یعلمہم الکتاب والحکمت، سکھائے انہیں کتاب اور دانائی کی باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اپنی امت کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت بھی سکھائے۔ دعا کے اس حصہ کے دو جزو ہیں، پہلا کتاب کی تعلیم دینا اور دوسرا حکمت سکھانا۔ ہم یہاں پر دونوں اجزاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، کتاب کی تعلیم، کسی کتاب کو صرف پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، جبکہ اس کی تعلیم دینا دوسری بات۔ یہاں پر کتاب کی تعلیم کا ذکر ہے، علم محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے اور سیکھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، جیسا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کائنات کا علم دیا۔ چنانچہ یہ علم کہیں رب کریم نے خود دیا اور کہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کو سکھایا۔ پہلی وحی کہ نزول کے وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے کہا، پارہ نمبر 30 سورہ العلق آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ یعنی اس طرح انبیاء کا استاد خود رب کریم ہے۔
جب انبیاء علیہ السلام کے ذمہ اپنی امتیوں کی تعلیم و تربیت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی کہ اے رب، میں جس رسول کے بھیجنے کی دعا کر رہا ہوں اسے امت مسلمہ کا معلم بنانا، تاکہ وہ کتاب کے اصل حقائق کو لوگوں کو سکھا سکے۔ ناظرین، اب علم دو طرح کا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا، یہ سکھانا اس طرح نہیں جیسے ایک استاد بچے کو سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی ہے یا پھر ان کی استعداد عطا کر دی ہے۔ اس کی واضح مثال پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 میں ملے گی۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم جنہیں شکاری جانوروں میں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہو، تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو شکاری کتوں کو سدھانے کا طریقہ نہیں سکھاتا، اس نے انسان میں یہ استعداد ودیت کر دی ہے جس سے انسان اس علم کو خود حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ایک علم تو وہ ہے جو نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ملتا ہے اور اسے وحی کہتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جس کی استعداد انسانوں میں رکھ دی گئی ہے اور جو انسان چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے ان مقامات میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ فرق کہ کس مقام پر علم سے مراد وحی ہے اور کس مقام پر عام انسانی استعداد۔ یہی فرق ایک نبی کے علم میں بھی ہوتا ہے۔ ایک علم اسے بذریعہ وحی ملتا ہے جس میں کوئی غیر از نبی شریک نہیں ہوتا، اور اس کا دوسرا علم انسانی استعداد ہوتی ہے جس میں اس کی حیثیت نبی کی نہیں ہوتی، بشر کی ہوتی ہے۔ یہی وہ حیثیت ہے جس میں سے اسے دوسروں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ ناظرین، حکمت کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ بھی آیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے قانون یعنی لا، اور ایک ہوتی ہے اس قانون کی مصلحت یا غایت و علت، دا وے آف اٹ۔ قانون کو کہتے ہیں کتاب، اور اس کی مصلحت یا علت کو کہتے ہیں حکمت۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں وضع الاشیاء علی مواضعها، ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا۔ پہلی صورت میں حکمت بتاتی ہے کہ قانون کی غایت یا مقصد کیا ہے، اس کا متعین راستہ کون سا ہے، وہ کس روش پر انسانوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مقصود یہ ہوتا کہ اس کے قانون کو مستبدانہ انداز سے یعنی ڈنڈے کے زور پر اندھا دھند منوایا جائے تو پھر صرف قانون یعنی کتاب کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اس قانون کی اطاعت دل سے پوری رضامندی کے ساتھ ہو، اس لیے ضروری تھا کہ ان قوانین کی حکمت، مقصد، غایت، مصلحت بھی ساتھ ہی واضح کر دی جائے۔ لہٰذا کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی گئی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملتی ہیں اور قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ یعنی حکمت سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے قرآن نازل کرنے والے رب کا منشا ہے۔
اور نبی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دوسری متعدد آیات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ حکمت قرآن یعنی اس کا بیان نبی کا ذاتی اجتہاد نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سنت پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے جو سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ناظرین، تزکیہ نفس یہ تیسرا فرض ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ تیسرا بنیادی جزو ہے۔ یہ لفظ بڑے دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اس کے معنی پاکیزگی کے ہیں اور پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان سے تمام رذائل دور ہو جائیں اور تمام فضائل پیدا ہو جائیں۔ رذائل میں نفاق، بد اخلاقی، گندگی، معاصی، بد اعمالی اور دیگر تمام شریر چیزیں آتی ہیں۔ ان سب سے پاکیزگی مطلوب و مقصود ہے۔ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ کسی قوم میں فوز و فلاح اور سعادت تزکیہ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ان دونوں باپ بیٹے نے امت مسلمہ کے لیے تزکیہ کی دعا فرمائی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کی جہالت مثالی تھی۔ ان کی خباثت، جہالت اور ہٹ درمی سب کچھ عیاں ہے، مگر اس تزکیہ کی بدولت کیسے کیسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تن من دھن ہر چیز دین پر قربان کر دی۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر لیں تاکہ وہ ظاہری اور باطنی ہر دو پہلوؤں سے پاک ہو جائیں۔ یعنی تزکیہ سے مراد ظاہری پاکیزگی بھی ہے اور باطن کی پاکیزگی بھی۔ ناظرین، دعا کے آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو ہی کمال قدرت کا مالک ہے۔ ہاں، عزیز کا معنی غالب ہے، یعنی ہر چیز پر تیرا ہی غلبہ ہے، اور حکیم سے مراد ہے کہ کمال حکمت کا مالک بھی تو ہی ہے۔ تیرے سب امور حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہماری دعا کو قبول فرما اور امت مسلمہ قائم کر، اور پھر ان میں عالی شان رسول بھیج جو تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔